अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाजरीन, आज हमारे जो प्रोग्राम के जो मौजूआत हैं वो ज्यादा नहीं, दो ही से आप कह सकते हैं कि दो मौजूआत के ऊपर बेसिकली बात करेंगे। लेकिन उनमें से जो पहला जो हमारा मौजू होगा वो एक दफा फिर केपीके की जानब से मुख्तलिफ इल्जामात जो वफाकी हुकूमत के ऊपर या सेंट्रल हुकूमत के ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते हैं कि हमें हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे, हमें जो है किसी भी किस्म का तरक्याती फंड नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हम अपने इलाके के अंदर, अपने सूबे के अंदर किसी भी किस्म की तरक्याती स्कीमों को शुरू करने से कासर हैं। उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की अगर मैं बात करता हूं तो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की जो सरबराही में एक इक्तसादी कमेटी, राब्ता कमेटी का जो एक मीटिंग थी या उनकी जो बैठक थी, उसमें जो था उसमें कुछ पैसों का स्कीमों के लिए पैसे जारी करने की मंजूरी दी गई। अब कितने पैसे थे ये तो हम बाद में प्रोग्राम के लेटर जो है वो हम जैसे जैसे शुरू करते जाएंगे उसके अंदर चीजें आती जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सहेल अफरीदी साहब जो है वो अभी तक फ्रंट फुट के ऊपर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, चौके मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी हर बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर ही जाके गिरे। मैं तो दुआ गो हूं, अल्लाह करे उनकी बैटिंग इसी तरह ही धुआंधार बैटिंग करते रहे। कहीं पे कोई बॉल अगर ऑफ ब्रेक हुई या अगर स्पिनर की बॉल लेग ब्रेक हो गई और या फिर इन कटर हो गया, या एक जमाने में पाकिस्तान के कप्तान जो थे इमरान अहमद खान न्याजी साहब, वो इन डिपर बहुत अच्छे मारते थे, या उसके बाद वसीम अकरम का जो स्विंग था, या वकार यूनुस का जो लिथल जो यॉर्कर था, अगर वो कहीं पड़ गया तो शायद कि वो बोल्ड हो जाए। लेकिन हम तो दुआ गो है कि वो अपनी बैटिंग इसी तरह जारी रखें। अभी ये जो मैंने बात कही कि बॉलिंग अगर खतरनाक शुरू हो गई तो फिर तगड़े से तगड़ा बैट्समैन भी परेशान हो जाता। उसके पीछे भी थोड़ी सी रीजन है, क्योंकि यारान मन जो है वो कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं कि चंद ही दिन है सुहेल अफरीदी साहब के, क्योंकि उसके बाद बानी तहरीक जो है इनको खुद जो है वो खुदाफिज कह देंगे। उसके बाद तीसरी बात जिसपे वो भी केपीके से ही ताल्लुक रखती है, आज जो है तलाल चौधरी साहब की जानब से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि वादी तीरा में किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं हो रहा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है। और बाकी जो हमारी वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी की उन्होंने बात की है कि वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए उसको मुतनाज़ा बना रही है। और दूसरा जो मेन मौजू होगा वो अभी आपने हालिया दिनों में देखा है कि यूएई और भारत के दरमियान में बढ़ती हुई मोहब्बत थी, कुछ दोस्तियां भी हुई और कुछ इक्तसादी माहिदे जो थे उन पे तो दस्तखत हुए, लेकिन साथ में कुछ दफाई माहिदों की भी जो है बाज़गश्त सुनाई दी। लेकिन उसके फौरन बाद से ही पाकिस्तान के जो सदर हैं आसफ अली जरदारी साहब, वो गुज़िश्ता दो यौम से जायद का अरसा गुजर चुका है, वो खैमाजन है यूएई के सहराओं में। और यारान मन तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये तो उनका फैमिली ट्रिप है, क्योंकि इनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हालात जैसे भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप काफी अच्छा जो है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे अगर हम इस चीज को ऐड कर लें तो यूएई के सदर जो है वो आने वाले एक आध रोज के अंदर जो है वो रशिया का भी चक्कर लगा रहे हैं और उसके साथ ही बायलेटरल कुछ मामला तय करेंगे, जिसमें कुछ डिफेंस के मामला भी होंगे और कुछ जो है वो कारोबार की बातें भी होंगी। इन चीजों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मेरे बिल्कुल साथ में अगर बात करता हूं तो इकरा उमर साहबा, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी की। उसके साथ में नसीर कंबो साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं और नायब सदर हैं लॉयर्स विंग के। उसके साथ में जोक अहमद साहब जो है वो सहाफी और तजियाकार, ये भी इन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। आप तीनों, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ है। थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो वकास अहमद मान साहब जो है वो हमें जो है वो ऑडियो वीडियो लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बात, जब तक वो मान साहब आते हैं तो मेरे कंबो साहब मैं आप ही से बात कर लेता हूँ कि एक बयानिया जो था बना हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ा इस पर जोर शोर था। उसके साथ साथ फिर वो जैसे ही वो वहां से निकला तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी जीनत बन गया कि केपीके गवर्नमेंट जो है वो तो बड़ी डेफिसिट में जा रही है, एनएफसी के पैसे जो है वो वफाक ने उनको नहीं दिए। 18वीं तरमीम के बाद जो कि पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी तरमीम जो थी वो लॉन्च की या वो लेके आए जिसकी वजह से तमाम के तमाम सूबे जो थे वो काफी हद तक खुद मुख्तियार भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसे थे वो हिस्सा बकदर जुस्सा जो था उनको मिलना शुरू हो गया। लेकिन अभी अगर मैं बात करता हूँ वजीर खजाना की,
تو انہوں نے کوئی کے پی کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان کے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1.90 کروڑ روپیہ وہ انہوں نے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. تو سر آپ پیسے دے بھی رہے ہیں اور برے بھی بن رہے ہیں, تو اس پہ سر تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ بیسیکلی جو مسلم لیگ نون ہے وہ کیا کس پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ حسام بھائی. بیسیکلی پی ٹی آئی کا تو خیر شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے معاملات میں ہمیشہ پہلے ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا جھوٹ پہ مبنی بیانیاں بنائیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو 50% جھوٹ ہو 50% حقیقت ہو, ان کا سارا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بعد میں خود ہی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پاکستان کو پتا ہے کہ انہوں نے نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے, انہوں نے صرف جو ہے واویلا کرنا ہوتا ہے, وہ بھی سارا جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. اب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملتے, ترقیاتی فنڈز نہیں ملتے, ہمیں ہمارا این ایف سی کا حصہ نہیں ملتا. حالانکہ جو ہے وہ اگر دیکھیں جب این ایف سی ایوارڈ جب 2010 میں 18th امینڈمنٹ آئی تو اس کے تحت صوبوں کو باضابطہ طور پہ بااختیار کر دیا گیا, اور یہاں تک بھی ہے کہ وفاق کو بعض اوقات جو ہے وہ پالیسیز بنانے میں اور نیشنل پالیسیز دینے میں جو ہے ٹربل آتی ہے کہ این ایف سی کے تحت ساری وزارتیں جو ہے وہ صوبوں کو چلی گئی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ 2010 سے لے کے 2025 تک ان کا جو حصہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت کوئی 58 ملین 5800 سم تھنگ ملین روپیز تھا جو کہ ان کو وصول ہوا, اور ان کا بجٹ میں حصہ بھی جو ہے وہ این ایف سی کے تحت 14% سم تھنگ ہے, اور 1% حصہ ان کو وار اینڈ ٹیرر کے تحت ملتا ہے. اسی طرح گیس کی آئل کی رائلٹی کی صورت میں ان کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ سارے پیسے وصول بھی کر چکے ہیں, اور پچھلے مہینے وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس تھی کہ وفاق کے ذمہ ان کا 1 روپیہ نہیں ہے. لیکن اب کیا پھر یہ انہوں نے 26 جنوری کو ایک خط لکھ دیا کہ جی ہمارے جو ہے وہ اتنے پیسے رہتے ہیں, اتنے ہمیں نہیں ملے. حالانکہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارے پیسے بھی وفاق سے وصول کر چکے ہیں, جو وارنٹ ٹیرر کے تحت جو ان کو ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں وہ بھی یہ لے رہے ہیں, اور یہ نہ تو صوبے میں دہشت گردی ختم کرنے میں کوئی رول ادا کر رہے ہیں, نہ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ مدد کر رہے ہیں, اور الٹا جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو, افغانستان کو, دہشت گردوں کو جو کہ انڈیا کے آج کل بڑے فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے وہ مددگار بنے ہوئے ہیں. آپ کی یہ بات ٹھیک ہوگی سر. دیکھیں میرا یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں معصوم سا ایک ہمارے سینئر ہمارے ایک اینکر ہے, وہ کہتے تھے ایک معصوم سا سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں سر. وہ پنجابی کی کہاوت ہے, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں پیسے بھی دیتے تھے نال میں وہ نچن والا بھی کوایا. سر آپ پیسے بھی دے رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو مسلسل جو ہے آپ کو ملائن کر رہی ہے, آپ کو بلیک میل کر رہی ہے کہ جناب آپ نے تو ہمارے پیسے نہیں دیے. تو آپ ان کے نیریٹو کو کس طرح توڑیں گے سر؟ مجھے یہ آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ سپوز آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے, ہم بڑی اچھی چیز ہے. ایک زمانے میں جیسے وہ کہتے تھے کہ جی 1 پیج ہے اور ہم دونوں پارٹی جو ایک پیج کے اوپر ہے. آج کل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بازو ڈال کے پھر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 1 پیج ہیں اور بڑی مضبوط جو ہماری اس وقت حکومت ہے. تو اس وقت بھی ان کا نیریٹو بڑا مضبوط تھا اور آج بھی ان کا نیریٹو مضبوط ہے. تو پھر آپ کی 1 پیج کی حکومت کدھر گئی, آپ کی مضبوطی کدھر گئی سر؟ اس کے نیریٹو کو سر آپ ریبٹل کیسے دے رہے ہیں؟ یہ میرا کوسچن ہے. دیکھیں حسام بھائی, یہ جو جتنے بھی بیانیے بناتے ہیں ان میں دلیل نہیں ہوتی اور یہ بیانیوں پہ لوگ کان نہیں دھرتے. دیکھیں کارکردگی جو ہے نا, کارکردگی سے لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. اگر پنجاب صوبے کو کے پی کے صوبے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو پنجاب میں تو مریم نواز شریف صاحبہ کو 100 سے زیادہ پروجیکٹ کر رہی ہیں. اگر سر ابھی سینٹرل پر رہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے سر, کیونکہ لڑائی اس وقت پنجاب اور سینٹرل کی نہیں ہے, یہ پنجاب اور کے پی کے نہیں ہے. لڑائی کس کی چل رہی ہے؟ کے پی کے اور سینٹرل کی چل رہی ہے. سینٹرل یہ کہتا ہے کہ ہم نے پیسے دے دیے, کے پی کے کہتا ہے آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیے. سر بیانیے کی لڑائی ہے نا. بالکل جی اپنا ذوق بھائی, میرا یہ جو پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو ویلڈ سمجھتے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا پوائنٹ ہے؟ اچھا ایک تو چیز یہ کہ کوئی احسان نہیں کیا اگر وفاق نے, اگر کوئی احسان نہیں کیا, ان کا حق ہے, یہ ان کا حق بالکل ہے. آپ کو خیبر پختونخوا کو سمجھنا ہوگا. ایک تو بیانیے کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں جو کہ اصل مسئلہ ہے. خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے. اس دہشت گردی کی وجہ سے نہ وہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے, نہ وہ ٹورزم سے جو کما سکتے ہیں وہ کماتے ہیں,
اور اگر اس نے وہ کمانا ہے تو وہ پاکستان کے لیے کمانا ہے. خیبر پختونخوا نے اگر ترقی کرنی ہے تو وہ پاکستان کی ترقی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، جیسے خیبر پختونخوا کو اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی، بالکل وزیر داخلہ محسن نقوی نے بالکل دی، وہ انہوں نے واپس کر دی. اب مسئلہ یہاں پر کوئی بھی بات جو ہے وہ عوامی سطح کی نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ خیبر پختونخوا کے لیے عمران خان ہے، اور وفاق کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جو بھی ان کا نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. بالکل ایسے وہ ایک پیج کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سب پیج کے باوجود اگر اور ساری سہولت جس طرح ایک زمانے میں عمران خان صاحب کو ملتی تھی، اگر آج شہباز شریف صاحب یا اتحادیوں کو ہے تو اس نیریٹو کو وہ نہیں توڑ پائے. ہاں اصل بات تو یہ ہے، نیریٹو کیوں اتنا سٹرونگ ہے نا اس کا نیریٹو. بیسیکلی اصل انہوں نے نیریٹو کو توڑنے کے لیے دو بنیادی کام ہیں. ایک آپ کاؤنٹر نیریٹو لے آئیں، دوسرا آپ کارکردگی ہے. اگر آپ اچھی کارکردگی لے آئیں گے لوگ پھر بھی بات کرنا چھوڑ دیں گے. صحیح. آپ کو اب 2024 میں آئی فیبروری میں حکومت، 2025 آ گیا، اور صرف یہ ٹرم نہیں ہے، پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی. تو آپ آنورڈ گن لیں کہ 3-4 سال کا یہ ٹینیور ہو گیا جس کے اندر یہ اتحادی حکومت کے پاس وقت تھا کہ وہ ایک ایسا نیریٹو یا ایسی کارکردگی دکھا دے. بالکل. دیکھیں مجھے آپ یا کوئی بھی ہوگا، آپ اس کو جو مرضی بتائیں گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ ہم نے یہ ڈیل کر لی، آج فلاں آ گیا، آج فلاں چلا گیا، آج ہم نے فلاں جگہ ملاقات کر لی، آج اتنے ایم او یو سائن ہوئے. مجھے آن گراؤنڈ دکھائیں کہ وہ جتنے ایم او یو آپ سائن کرتے ہیں کیا وہ انڈسٹری لگتی ہے؟ بالکل ایسے. مجھے نظر نہیں آتی، کسی کو آتی ہے تو وہ دکھا دے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا پھر کیا وہ یا جو بیانات آپ دیتے ہیں کیا عام آدمی تک اس کی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے؟ ہاں بالکل. اچھا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہے اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ تو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا نا. کمنگ بیک ٹو کے پی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وفاق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ٹرمز پر بیٹھنا چاہتی ہے. کے پی کے کی حکومت اپنے ٹرمز پر بیٹھنا چاہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دونوں اگر ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں کو لگتا ہے کہ ہمارا سیاسی نقصان ہے. چلیں یہ آپ کا بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. اسی پہ آتے ہیں جو مفاہمت کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے. جی میڈم، مسئلہ آپ کے سامنے پورے کے پورا کھول کے سامنے رکھ دیا، آپ بتائیں. اسلام صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی ویلکم. میں ذوق صاحب کی نا جو بیانیے سے بات شروع ہوئی ہے نا کہ کوئی احسان نہیں کیا، لیکن وہ مولا علی کا فرمان ہے نا کہ احسان کرنے کے بعد شر سے بچنا چاہیے. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر ان کو مل بھی گیا فنڈ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہر فنڈ کی منصفانہ تقسیم کو کرتی ہے، اپروچ کرتی ہے کہ اس کو شفافیت سے استعمال کیا جائے، اس کو عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے. ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اگر اسکیم سٹارٹ ہو رہی ہیں، فنڈنگ آ رہی ہیں، تو ان کا سب سے زیادہ اچھے سے اچھا استعمال ہو، جہاں سے جو عوام ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان سے ریلیف حاصل کر سکے. ہمارا موقف ہمیشہ اس بارے میں یہی رہا. صحیح. لیکن ابھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وفاق جو ہے وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر بات کرنے کو، یعنی کہ بیسیکلی دونوں پارٹیز ہیں وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لے کے آنا چاہتی ہیں. بات یہ کہ کون سی ایسی درمیان میں میڈیشن کون کروائے گا، برج کون بنے گا کہ دو اکڑے ہوئے پہلوان جو ہے بڑے غصے میں دو پہلوان کھڑے ہیں، ان کے درمیان میں بیٹھ کے مفاہمت کون کرائے گا، ان کو ٹیبل کے اوپر کون لے کے آئے گا. جو میں دیکھ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان ایک مجھے شکل نظر آ رہی تھی، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہٹ گئے، وہ اب ہمیں کہیں دور دور نظر نہیں آ رہے. اچکزئی صاحب جو ہے وہ ایک عجیب سی سچویشن کے اندر پھنس گئے ہوئے ہیں. وہ کہنا تو نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں نا کچھ چھندر نگل لیے کھا لیں گے تو مریں گے، اگلیں گے تو مریں گے. تو پیچھے رہ گیا صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی. تو میں اب تو سارے کا سارا وزن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کمزور کندھوں پہ آ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس معاملے کو کسی طرح کوئی دائیں بائیں کہیں پہ نکر پہ لگا بھی سکتی ہے کہ وہ صرف ایک سائڈ پہ بیٹھ کے صرف تماشا دیکھیں. درانی صاحب، میں سب سے پہلے کہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو کندھے ہیں وہ ہمیشہ مضبوط رہیں. اچھا نہیں، میں محاورتاً کہا تھا آپ سے قسمت ہوئی ہے. میں دیکھیں، میں آپ کو کریکشن میں معذرت سے کرنا چاہوں گی کہ ان مضبوط کندھوں میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ یہ پنجاب کی اور کے پی کے کی جو بھی معاملات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کروا سکے. آپ نے پوچھا کہ کون سی چیز ان چیزوں کو قریب لا سکتی ہے. وقت سے بڑی چیز میں نے نہیں دیکھی. دیکھیں، حکومت جتنی بھی بڑی ہو جائے ملک سے بڑی نہیں ہوتی. ملک بڑا پیارا ہوتا ہے سب. بالکل صحیح. جب دیکھیں گے نا کہ ملک کا خرابی پیدا ہو رہی ہے ذوق صاحب، تو اور اس میں وہ سب سے پہلے ہم جو پوزیٹیوٹی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ملک کے بٹوارے تو نہیں کرنے. صحیح. ہم نے سب سے پہلے اپنی نیشنلٹی کو اولین رکھنا ہے. حکومتیں تب ہوں گی نا جب نیشن رہے گی.
چلیں یہ تو آپ نے بہت اور ایک چیز ایڈ کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے جب 2024 کا الیکشن ہوا تھا تو سب سے پہلی آفر پاکستان تحریک انصاف کو کی تھی کہ آپ حکومت بنائیں ہم آپ کے اتحادی بن جاتے ہیں. بالکل پاکستان تحریک انصاف نے خود بھی کچھ سیاسی غلطیاں جی آصف علی زرداری صاحب از آلویز کنگ آف وہ آپ کی بات ٹھیک ہے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے بالکل ٹھیک ہے وہ سرکمسٹانسز چینج ہوتے رہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے. اچھا اس میں ابھی جو آج کی اگر میں بات کرتا ہوں وزیر مملکت جو ہمارے وزیر یعنی کہ وزارت داخلہ کے جو ہمارے اس وقت آپ سپوک پرسن کہہ لیں اگرچہ کہ وہ محسن نقوی صاحب ہیں لیکن ان کو نمبر 2 جو ہے ہمارے طلال چودھری صاحب انہوں نے گزشتہ 3-4 دن سے جو ایک پرابلم چل رہا تھا اور اس میں سہیل افریدی صاحب کی جانب سے اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ان کے معاون خصوصی کہہ لیں یا ان کے ترجمان خصوصی کہہ لیں شفیع جان صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ہر قسم کے آپریشن کے خلاف اور ہم کو بھی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. لیکن گزشتہ 3-4 دن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ ہر فورم کے اوپر شفیع صاحب جو بھی بیان دے رہے ہیں وہ ریبرٹل آ رہا ہے اس کا, وہ ہر چیز ان کی الٹ ہو رہی ہے, وہ نوٹیفیکیشن بھی باہر آ گیا, ہر چیز باہر آ گئی. تو کیا آپ ابھی بھی اس بات کے اوپر یہ بات سر سٹارٹ وہیں سے ہوگی کہ آپ اس طرح نیریٹو بلٹ نہیں کر سکے جیسے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے, جو کہ ابھی ذوق نے بھی بات کہی ہے, پہلی بات. دوسری بات, کیا واقعی حقیقتاً میں یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہی کاروائی ہو رہی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ہڈن کوئی چیز نہ ہو؟ دیکھیں جی وادی تیرہ میں جو دیکھیں آپریشن جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کے پی کے میں یہ جہاں بھی پاکستان میں کوئی خفیہ انفارمیشن ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں وہ آپریشن ہوتے ہیں اور دہشت گردوں کا کلا کما کیا جاتا ہے, اور اس پہ ہمارے ادارے پاک فوج کی اور جوانوں کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور شہادت ہے. اور لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہماری فوج کو پچھلے دنوں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی کہ کے پی کے جو گورنمنٹ ہے یا جو ادارے ہیں وہاں پہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہمیں کر رہے جہاں ان کی ہمیں مدد چاہیے. وہاں تو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں دے ثبوت دکھائیں کہ کیا ثبوت ہیں کہ جو کے پی کے جو دہشت گردی ہے وہ اس میں افغانستان ملوث ہے یا افغانستان کے شہری ملوث ہے. اور اس میں پھر دیکھیں کہ وہاں کے سابقہ وزیر اعلیٰ جو ان کے پریڈیسیسر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کے کہا کہ بالکل ہمارے پاس وفاقی حکومت کے پاس اور صوبائی گورنمنٹ کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے یا کے پی کے میں دہشت گردی ہوتی ہے اس پہ افغان شہری ہیں, اس پہ افغانستان ہے, اس پہ انڈیا کا ہاتھ ہے, یا اس میں جو ہے وہ افغانستان سے آ کے لوگ کسی کا بھی باہر. اچھا اب یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی پہ مجبور کیا جا رہا ہے, وہاں پہ کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے, اس میں ادارے کو جو ہے وہ سیکورٹی کے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی خواجہ آصف کی جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر یا ہمارے جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کی 2 ٹوک جو ہے وہ پریس کانفرنس تھی. انہوں نے کہا دیکھیں وادی تیرہ میں جو ہو رہا ہے یہ سارا جرگے اور وہاں پہ مقامی طور پہ سیٹل ہو کے جو ہے ایک بجٹ رکھا گیا, اور لوگ موسم کی شدت کی وجہ سے برف باری کی وجہ سے جو ہے وہاں سے اپنی مرضی سے نقل مکانی کر رہے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں وادی تیرہ میں کوئی 500 فیملیاں ہیں جو کہ ٹی ٹی پی سے جن کا تعلق ہے, اور وہاں پہ کوئی 12,000 ایکڑ رقبہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ کاشت ہوتی ہے, پوسٹ کاشت ہوتی ہے. اور یہ تو آپ کا اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں, اس پہ ہم بعد میں کرتے ہیں. یہ جب ہمارے جیسے ہی ابھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ہمارے دوست آئیں گے اس پر ہم اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن ایکچوئل جو آپ کا پوائنٹ وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میڈم راہ راست آپریشن آپ لوگوں نے شروع کیا سب سے پہلے, ٹھیک ہے, یہی دہشت گردوں کے خلاف سیٹل ہو گیا, ہر چیز سیٹ ہوگی, بالکل ٹھیک ہوگی, دوبارہ افریت باہر آ گئی. کیا پیپلز پارٹی کو ایک سٹیپ آگے جا کے اپنے انہی چیزوں کو انیشیٹ کو دوبارہ نہیں, اپنی یعنی کہ ان چیزوں کو دوبارہ انیشیٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے راہ راست کے دور میں شروع کیے تھے اور اس کے بعد تمام تر چیزیں سیٹل ہو گئی؟ انہوں نے ایک پورے ملک کے اندر ایک ہارمنی کریٹ کی, تمام کے تمام پارٹیز کو ایک جو پیج کے اوپر لے کے آئے, ایک ٹیبل کے اوپر لے کے آئے, اور کسی بھی پارٹی نے کسی بھی قسم کا کوئی واویلا نہیں کھڑا کیا. تو کیا آپ دوبارہ یہ ہمت کریں گے یا جب سینٹر میں آپ کی گورنمنٹ آئے گی تب آپ یہ کام کریں گے؟ درانی صاحب میں اس حوالے سے یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب کوئی بھی اس طرح کا منصوبہ شروع کیا جاتا ہے تو دیکھیں جس ٹائم پالیسی بن رہی ہوتی ہے اس وقت کی کنڈیشن کے حساب سے وہ ایک پلان کیا جاتا ہے, بالکل ایسے کہاں سے شروع کرنا ہے, کس جگہ پہ زیادہ اس کا فوکس رہے گا, کس جگہ سے اس کو ریموو کرنا زیادہ ضروری ہے. لیکن جس وقت مشن سٹارٹ ہوتا ہے the circumstances are changed.
اس کے حساب سے پھر پالیسی کو بھی لچکدار کرنا پڑتا ہے. تو نو ڈاؤٹ اگر ہم سینٹر میں آئے تو ہم دوبارہ اس کو ضرور شروع کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ لڑائی اس وقت ختم کریں گے جب آپ سینٹر میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. میرے خیال سے ابھی تو خیبر پختونخوا حکومت کو یہ بنانا ہے کہ کیا وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو جو دیکھیں وہاں کے لوگوں کے کچھ گلے بھی ہیں, گلے شکوے بھی وہ کرتے ہیں کہ آپریشن کے بعد ہمارے ساتھ ہوا کیا یا وہاں پر کس طرح کی سیٹلمنٹ ہوئی. مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ وادی تیرا پر ہم بات کریں, سب بات کریں, حکومت کی بات کریں, خیبر پختونخوا, ان لوگوں کی بات بھی کر لیں. ان لوگوں کی بات بھی کر لیں جن کو نہ خیبر پختونخوا والے اون کر رہے ہیں نہ وفاق اون کر رہا ہے. یہ تو ایک تو خاص طور پر جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس سب پر یقین نہیں کرنا کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بہت زیادہ چل رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے نہیں کہیں سنا کہ یا خیبر پختونخوا نے کہا ہو یا وفاق نے کہا ہو, شاید کہیں کہا ہو, میری نظر سے نہ گزرا ہو. تو جو لوگ اس ٹائم اس سردی کے اندر موجود ہیں سب اس پر سیاست تو کر رہے ہیں, اس بات کو بھی استعمال کر رہے ہیں کہ اس سردی میں وہ پتہ نہیں کہاں پر موجود ہوں گے, کیسے انہوں نے گزارا کیا ہوگا, ٹینٹ میں موجود ہوں گے. لیکن ان کی بحالی کے لیے یا ان کی مدد کے لیے بھی شاید پہنچ جائے. اور یہ پھر پوری وادی تیرا نہیں ہے, یہ تو ایک مخصوص سا علاقہ ہے. ابھی ہم اس ایک ایسی صدی کے اندر داخل ہیں جہاں پر ملکوں کے مسائل کچھ اور ہیں, جہاں پر ملک بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی, کیا چیزوں کی, ہمارے بیسک مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے. ہم آج تک یہ اس ملک کے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا نا 5 بڑے بیٹھ جائیں تو کیسے معاملات حل ہو جائیں گے. 5 بڑے بیٹھ کر یہ بات کیوں نہیں کر لیتے کہ اس ملک کی پالیسی یہ ہوگی, گڈ اور بیڈ طالبان رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے ہیں. 5 بڑے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے. وہ 5 چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں, دہشت گردی, اکانومی اور باقی چیزوں کو, اور اس کے بعد کہہ دیں کہ یہ چیز نہیں چینج ہو سکتی, یہ چیز نہیں چینج ہو سکتی, آپ باقی جو مرضی سیاست کرنی ہے کریں. مسئلہ یہ کہ ہم سیاست کرتے ہیں, اس سیاست کے نتیجے میں مجھے کیا ملا, آپ کو کیا ملا, سوائے اس کے بیانات, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. لیکن ایک پالیسی عمران خان کی تھی, اس سے پہلے ایک پالیسی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ آپریٹ ہوئے. بالکل ہم نے طالبان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ جب نیگوشیٹ کیا تو ہم نے غلط ٹائم کے اندر کیا. 2021 وہ موقع تھا جب اب نیگوشیٹ کر رہے تھے, تب طالبان اپنی پیک پر تھے کیونکہ انہوں نے ایک سپر پاور کو 20 سال جنگ لڑ کے ہرایا اور وہ سپر پاور وہاں سے نکل کر چلی گئی. طالبان کو نیگوشیٹ کرنے کا ٹائم 2017 نظر آتا تھا جس کے اندر وہ ویک پوزیشن کے اندر تھے. آپ نے آپریشن بھی کرنا تھا تو 2017 کرنا تھا, آپ نے آگے بھی چلنا تھا 2017 کرنا تھا. آپ نے پیک ٹائم کے اندر نیگوشیٹ کیا اور پھر ان کی پراکسیز پاکستان کے اندر دوبارہ بسائی, وہ ایکٹیو ہو گئی. اب جب وہ ایکٹیو ہیں تو آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو قائل کرنا پڑے گا, اور آپ کو اس کو قائل کرنے کے لیے انا کو ختم کرنا ہوگا. اور اگر کوئی بندہ جیل میں ہے تو پھر اس پر بھی اس سے بات کر لیں. جی اچھا, ہمیں جو ہے وہ وقاص احمد مان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. آپ ہے ممبر پنجاب اسمبلی اور تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. السلام علیکم وقاص صاحب. جی وعلیکم السلام. وقاص صاحب, آپ نے یقینی طور پہ گفتگو سنی ہوگی اور ذوق صاحب جو ہے انہوں نے بڑے کلیئر بات کی ہے کہ جو مسائل چل رہے ہیں, خاص طور پہ اگر دہشت گردی سے اگر ہم نے نمٹنا ہے تو اس کے لیے جب تک ہم ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ہم چیزوں کو کلیئر نہیں کر سکیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے ساتھ میں جو بات کہی ہے اور ہمارے جو فیلو جو دوسرے یہاں پہ پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب تک کہ تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز وہ ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے اور ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں ہوں گے اس وقت چیزیں کلیئر نہیں ہو سکتی اور آپریشن بھی اس وقت تک سکسیسفل نہیں ہو سکتا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ سر میں بالکل ایگری کرتا ہوں. آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹیبل پہ وسیع تر قوم اور ملکی بات اس ملک کے بڑے ہیں ان کو بالکل چاہیے تاکہ اس ملک کے عوام نے کیا غربت، افلاس، بے روزگاری، قانونیت، لیکن اس کے لیے حکومت کو انیشیٹو لینا ہوگا. انیشیٹو کا مطلب یہ ہے کہ میننگ فل انیشیٹو، یہ نہیں کہ آپ ٹی وی پہ مذاکرے کی دعوت دیں اور اگلے ہی دن جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی گاڑی توڑیں اور ان کے جو ہے وہ ٹائروں پنکچر کریں اور عمران خان سے آپ ملاقات انسانی حقوق کی پابندی کریں. تو کریں تو نظر آئے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، راستہ بات چیت کرنا چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. سر ہمارے سر یہ پاکستان مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نصیر کمبو صاحب. تو سر میرا خیال ہے آپ نے جو بات کہی ہے کہ ایک فروٹفل قسم کے اور اچھے میننگ فل قسم کے جو ہے وہ ڈائلاگ ہونے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈائلاگ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اگلے دن آپ ہمارے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں. سر دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بندوں کو اگر اٹھایا جاتا ہے تو کوئی الزام ہوگا، تو ویسے تو نہیں اٹھایا جاتا، کوئی قانون کے ضابطے کے تحت ہی بندہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن
یہ تو ہسٹری ہے, تاریخ ہے کہ جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی, ٹربل میں تھی, جب مسلم لیگ نون کی ساری مین سٹریم لائن لیڈرشپ پہ کیسز بنائے گئے تھے, اس وقت بھی جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی, یہ پرائم منسٹر اس وقت عمران خان تھے, ان کو کہا تھا کہ آئیں ہم اپنے کیسز, اپنے مسائل خود فیس کر لیں گے, آئیں ہمارے ساتھ چارٹر آف معیشت کریں. تو لہذا بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو شروع سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف, یہ بانی پی ٹی آئی جو ہے, ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پہلے جو ہے عمران خان صاحب کو رہا کریں. ہمارا جو ہے وہ کنسرن جو ہے وہ پاکستان کی معیشت, پاکستان کا امن و امان نہیں ہے. ان کے یہاں تک پارلیمنٹیرین کہتے ہیں کہ ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے کے پی کے میں بھی ہمیں کوئی لوگوں کے ترقیاتی کام کرنے, ہیلتھ ایجوکیشن دینے کا نہیں ملا, ہمیں عمران خان کو رہا کروانے کا ملا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے, آپ کو پتا ہے 26 نومبر کو بھی جب انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد پہ جا کے انہوں نے دھرنا دیا, انہوں نے وہاں پہ بھی کیا ایجنڈا رکھا تھا, جی ہم عمران خان صاحب کو رہا کروانے آئے ہیں. تو لہذا گزارش یہ ہے کہ پولیٹیشین جو ہے وہ اگر ان پہ مشکل وقت بھی آتا ہے, وہ پیپلز پارٹی نے بھی گزارا ہے, مسلم لیگ نون نے بھی گزارا ہے, تو اب عمران خان کے پہ بھی ہے, تو وہ ان کو صبر سے فیس کرنا چاہیے اور انہیں خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ غلط ہیں. وہ بھی ہمیشہ آپ کو پوائنٹ آ گیا سر. دیکھیں یہ تو بات آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے, یہ نہیں کہ یہیں پہ یہ بات ہوئی ہے, کہ لازمی نہیں ہے کہ ساری کی ساری غلطیاں جو ہیں وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوں. کچھ غلطیاں ایسی بھی ہیں جو کہ پولیٹیکل مسٹیکس ہیں, جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ریمیڈی کرنی پڑے گی, لیکن دونوں طرف سے جو غلطیاں ہوئی ان کو کہیں نہ کہیں کسی نے سدھارنا تو ہے. سوری وقاص صاحب ایک چھوٹا سا ایک کوسچن, اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سر یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق نے جو ہے کے پی کے گورنمنٹ کے ہر قسم کے پیسے, یہ صوبے کے پیسے جو ہیں وہ روکے ہوئے ہیں. بار بار یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو اتنے پیسے تھے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے, ان کو پیسے نہیں ملے, کسی بھی قسم کا ترقیاتی فنڈ نہیں ان کو مل رہا. ابھی گزرے چند دن پہلے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جو وزارت خزانہ کی جانب سے بیان آیا یا ان کی جانب سے جو بات آئی, اس کے مطابق تو این ایف سی کا 1 روپیہ بھی جو ہے وہ وفاق کی طرف واجب الادا نہیں ہے. پلس انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو دہشت گردی کی مد میں ان کو جو ایکسٹرا الاؤنس دیا جاتا ہے, اس کی مد میں انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ایکسٹرا بھی ان کو دیے گئے. اور اگر میں آج کی بات کرتا ہوں تو آج بھی سر تقریباً 1 ارب اور 90 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کے پی کے اراکین پارلیمنٹ کی جو ترقیاتی اسکیمیں اس کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر دیا گیا, بلکہ جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی. تو سر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جی وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا؟ دیکھیں حسام صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ میں راولپنڈی کا ممبر, تحریک انصاف سے میرا تعلق 2 سال ہو گئے مجھے ممبر بنے ہوئے. کے پی کے کا مجھے نہیں پتا, پنجاب میں تو آج تک مجھے تو کم از کم نہیں مل کر فنڈ میں, ٹھیک ہے. یہ سارا زبانی جمع خرچ جو نا, اور میں چیلنج کرتا ہوں بندہ ثابت کرے کہ پنجاب میں کسی بندے کو 1 روپیہ بھی ترقیاتی فنڈ, تو یہ بلند و باغ دعوے ہمیں ٹی وی کے اوپر کر دینے. کے پی کے نے وہ این ایف سی ایوارڈ میں جو کے پی کے کا مسئلہ ہے اور جو وہ بات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے فاٹا کو ضم کر دیا کے پی کے میں. کے پی کے میں ضم ہونے سے پہلے جو فاٹا ہے وہ ایک ٹیریٹری تھی اور وفاق اس کو علیحدہ سے فنڈ دیتا تھا. صحیح ہے. وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور جو فاٹا کے حصے کا ایریا فنڈ بنتا ہے وہ کے پی کے کو نہیں دیا جا رہا. اس کی وہ ڈیفیسٹ ہے, obviously وہ کے پی کے کا حصہ ہے صوبے کا, اور آپ نے ایک بڑا ایریا بڑی آبادی اٹھا کے اس کا ساتھ ڈال دیا ہے, لیکن اس تناسب سے اس کا جو ہے وہ اتنے کا اتنا ہی ہے. اور ایک چیز کا میں اور جواب دینا چاہوں گا, میرے فاضل بھائی جو نون لیگ سے وہ کہہ رہے ہیں دھرنا دیا, یہ کیا وہ کیا. یار خدا کے بندوں, مطلب تھوڑا سا سچ بول لیں آپ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں اور نہ ہم کو بھیک مانگ رہے ہیں, وہ ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, ہم انصاف لیں گے. نواز شریف کی طرح نہیں ہے کہ پلیٹلیٹ اوپر نیچے ہو جائیں اور 50 روپے کا کام دے کے لندن چلے جائیں. عمران خان 3 سال سے جیل میں, جیل میں اس نے ڈسپلین کی گولی بھی نہیں مانگی. جب مریم نواز صاحبہ نواز شریف کو ملنے جاتی تھی جیل میں, اور شہباز شریف اور ان کے سارے جو عہدے دار ہیں وہ ملنے جاتے تھے, 3 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوتی تھی. پیپلز پارٹی والے کہہ چکے کہ ہمارا پورا وفد گیا کوٹ اکبر جیل نواز شریف کو ملنے, 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. ان کو صحافی ملتے تھے, ان کو وکلاء ملتے تھے,
یہاں پہ آج 2 مہینے ہو گئے ہیں کہ عمران خان سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے. آخری ملاقات جو ہے وہ 2 نومبر کو ہوئی تھی ڈاکٹر عظما کی، عمران خان کی بہن کی. جی جی بالکل. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے انسانی حقوق کی جو ہے وہ ان کو پامال کر کے رکھ دی ہے. اب کیا پنڈی آپ کے انڈر نہیں ہے؟ آپ عمران خان جیل مینول کے تحت، جیل مینول کہتے ہیں 15 دن سے زیادہ آپ کسی قیدی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے، آپ نے ملاقات کروانی ہے. یہ فیملی کی ملاقات ہونے دیتے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ سر اصل میں آپ کا پوائنٹ، وقاص بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ریپریزنٹیٹو ہمارے ساتھ موجود ہے. انہوں نے یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ پیسوں کی جو تقسیم ہے وہ پورے صوبوں میں انتہائی اچھے طریقے سے کی ہے، اور وہ اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کو لے گیا، جس کی وجہ سے صوبے جو ہیں کافی حد تک خوشحال ہو گئے. میڈم پنجاب گورنمنٹ میں بھی آپ کی کچھ نہ کچھ سیٹیں ہیں، کوئی 1-2 یا زیادہ ہوں گی یقینی طور پہ، تو آپ کو فنڈز ملے ہیں. وقاص صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہے، ان کو ابھی تک فنڈ نہیں ملے. اگر آپ کو فنڈ مل گئے ان کو فنڈ نہیں ملے، تو اب یہ یہاں پہ دوہرا معیار مجھے پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے کہ خود تو ان کو پیسے وہ لے رہے ہیں، لیکن دوسری پارٹی جو کہ اپوزیشن کی ہے اس کو فنڈ نہیں مل رہا، ترقیاتی فنڈ نہیں مل رہا، تو اس پہ وہ کوئی بات نہیں کر رہے. دورانی صاحب دیکھیں، اب ہم 90s میں تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. یہاں پر جو اویلیبلٹی آف ڈیٹا ہے اٹس ویری کرسٹل اینڈ کلیئر. اگر کسی جگہ سے کوئی آڈٹ نکلتا ہے، کوئی فنڈنگ پاس ہوتی ہے، انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے مجھے، جہاں نہیں مل رہے تو ادارے ہیں، آپ وہاں پر جا کے چیلنج کریں، اپنا حق لیں. تو ہم تو نہیں منع کر رہے، اگر کسی کو نہیں مل رہا تو ہم کسی کے حق پہ تو ڈاکہ نہیں ڈال رہے نا. ہمارے پاس جو آ رہا ہے ہم اس کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں، اور جن کو مل رہا ہے آپ سندھ میں ایم کو مل رہے ہیں، سندھ میں دوسری پی ٹی آئی کو مل رہے ہیں. سر جن کو مل رہے ہیں وہ انہیں استعمال کریں، جن کو نہیں مل رہا ہے ان کے لیے ادارے ہیں، وہ ان اداروں سے جا کر کمپلین کریں. ابھی آپ دیکھ لیں چھوٹی سی چیز ہے وہ، اس پہ ہم لوگ ہماری نا ہارمنی نہیں ہو رہی، تینوں پارٹیز جو ہے ان کی ہارمنی نہیں ہو رہی. اتنے بڑے ایشو پہ ہم کیسے ایک دوسرے کو لے کے آئیں گے پوائنٹ کے اوپر؟ سر میں آ رہا ہوں، سر آپ وقاص بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. جی جی لے لیجیے گا سوال، پھر ان سے ذرا جواب لے لیجیے گا. جی جی سر. میں کہہ رہا ہوں ہم 100 ممبر ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں، 100 جی سر ایم پی ہیں، 100 ایم پی ہیں. اگر کسی ایک کو بھی ترقیاتی فنڈ ملا ہو پچھلے 2 سال میں استعفیٰ دے دوں گا. جی سر. جی ذوق بھائی، ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے، ہر حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو وہ نون لیگ کو فنڈ نہیں دیتے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے مخالفین کو فنڈ نہیں دیتے. صحیح ہو گیا. ہمارے ہاں اس پولیٹیکل کلچر کے اندر تو ہم بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کراتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، اپنے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہیں کرنا چاہتے. طاقت ہاتھ سے نکل جائے گی، طاقت ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے. ہم جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس جمہوریت نے معذرت کے ساتھ ہمیں کوئی اتنا کوئی خاص دیا نہیں. دیکھیں آج اگر آپ بیٹھ کے الزام لگا رہے ہیں مجھے فنڈ نہیں مل رہا، مجھے فنڈ نہیں مل رہا، وادی تیرا سے لے کر کراچی تک مسئلہ ہے. بالکل ہے. پچھلا ہفتہ ہم کراچی کو روتے رہے ہیں، اس ہفتہ ہم وادی تیرا. بالکل ایسے، بالکل ایسے، اور اگلا ہفتہ اللہ معاف کرے ہم کسی نہ کسی اور کو. میرے ملک میں امن کی مثال تو یہ ہے نا کہ ایک حادثے سے دوسرے حادثے کے درمیان کا جو خاموشی ہے وہ امن ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہو گیا، کوئی شخص رکا نہیں، حادثہ دیکھ. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ ان جگہ پہ جاتے ہیں یا اس طرح جاتے ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل سٹیبل ماحول کے اندر ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور فنڈز ایم پی اے ایم این ایس کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا. بالکل ان کا لیجسلیشن کا کام. یہ ہوتا ہے بلدیاتی اداروں کا کام. ہاں ان تک پہنچ جاتا ہے وہ آگے چلے جاتا ہے. میں اور آپ جن علاقوں سے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ ایک سڑک پر پورا الیکشن لڑا. بالکل ایسے سر، سڑک چھوڑے ایک گلی کے اوپر، ایک گلی کے اوپر پورا الیکشن ہوتا ہے سر. نو ڈاؤٹ پنجاب میں اس وقت کام ہو رہا ہے، مختلف شہروں کے اندر ہو رہا ہے، گلیاں کام ہو رہا ہے. جو کام ہو رہا ہے وہ گراس روٹ آپ کو پنجاب کے اندر نظر بھی آ رہا ہے، شہر کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ بات کریں گے نا یہ پولیٹیکل کلچر چینج ہے، یہ پولیٹیکل کلچر ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. سر ابھی جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے اپنا کمبو صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ صرف اور صرف منفی سیاست پہ زور دیتے ہیں. سر آپ کی جانب سے کوئی پازیٹیو سیاست اگر آپ ویسے اگر میں بات کرتا ہوں تو جیسے پہلے ذوق نے بات کی ہے کہ روز ایک ایم او یو سائن ہو رہا ہوتا ہے، ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہم صرف پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں اگر پنجاب صوبے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، جیسے بھی ذوق نے بھی بات کی، میں بھی اس بات کا میں مانتا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. جو میرا جو گاؤں ہے وہاں پہ میرے ڈیرے پہ بجلی تک نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک کوڑا اٹھانے والا رکشہ ضرور ہے. اسی طرح میڈم آپ کے بھی ہوگا یقینی طور پہ. تو یہ
کیا آپ کی جانب سے یہ جو اب سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے اس نے بات کی ہے ذوق نے کہ آپ نے اپنی حکومت میں سب کچھ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، فٹ ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا وہ ٹیسٹ چینج نہیں کیا، اپنی پالیٹکس کا وہ کلچر چینج نہیں کیا؟ پیسے نہیں دینے، 2 سال ہو گئے نہیں دینے، 5 سال آپ کی حکومت رہے گی، 5 سال اب آپ پیسے نہیں دیں گے. ایسی بات نہیں ہے حسام بھائی. جی دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ سیاست میں آپ اپنا بیانیہ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ آپ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے نا بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیں، یا آپ جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ پروفیشنلی میٹنگز کرنا، یا جو ہے وہ چیزوں کو آن بورڈ لینا، تو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے جب سے یہ پارٹی بنی ہے نا، یہ پارٹی 2010 میں اس پتلے میں جب جان ڈالی گئی، پہلے تو عمران خان صاحب اکیلے ہی ہوتے تھے نا، اس کے بعد میرے جیسے اسٹوڈنٹ تھے نا سر ان کے ساتھ. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ سیٹ عمران خان ہی اپنی جیتے ہوتے تھے. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ ان کو سکھایا گیا کہ جو ہے وہ ہائپر ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، اٹیکنگ رہنا ہے، بیانیہ اپنا اوپر رکھنا ہے، سارا جھوٹ پہ مبنی رکھنا ہے، اور گراؤنڈ ریالٹی جو اتنا جھوٹ بولے کہ لوگ سچ مان لیں، اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اب محمود خان اچکزئی انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر بنائے ہیں، وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، نو ڈاؤٹ. انہوں نے مختلف ادوار میں جب پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون پہ بھی مسائل تھے تو وہ اس جدوجہد میں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ نظر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو پروفیشنل باتیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں یہاں ٹی وی پہ آگے واویلا کرتے ہیں ہمیں فلاں چیز نہیں ملتی، فلاں چیز نہیں ملتی. یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ جناب بات کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی یہ تو فارم 47 45 کی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھے. غرور تکبر کی یہ انتہا ہے کہ جب ان کو جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو فارغ کیا گیا تو ایک آئینی پروسیس فالو کیا گیا تھا نا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے بغیر اسمبلی چلتی ہے. چلے اسمبلی میں نہیں رہے، نکل گئے. I want to add ایک چھوٹی سی چیز ہے. دیکھیں حکومتیں آپ کو تب کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جب سٹرکچر کو بہتر کریں. ابھی جیسے الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ آپ پنجاب میں ایک آئین کا طریقہ ہے کہ اتنے دنوں کے اندر آپ نے بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں، تو نیا بلدیاتی آرڈر لے کر پنجاب حکومت کورٹ میں چلی گئی، بالکل اسٹے لے لیا انہوں نے. آپ دیکھیں اسلام آباد کے انتخابات نہیں ہو سکے، نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کراچی میں ہوئے ہیں، وہاں پہ میئر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو کے پی کے پہ، لیکن وہ بھی عدالت کے حکم پہ. سر دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ اس پولیٹیکل سٹرکچر کو آپ نے تبدیل کرنا ہے اور اس کو کوئی نہیں کرنا چاہتا. یہ بات اپوزیشن میں رہ کر اچھی لگتی ہے. بالکل ایسی بات. اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہر بندہ ایک بڑے خواب دیکھتا ہے اور اس خوابوں کو لوگوں کو دکھاتا ہے. حکومت میں آتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے لانگ ٹرم اپنی دیکھیں آج بھی مشرف صاحب کو لوگ کس بات پہ یاد کرتے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن پہ، کہ انہوں نے جو پاور کا ٹرانسفر تھا وہ نچلی سطح پر کیا. بالکل دیا. اگر آج پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں رہتے، پنجاب کی بات ہوتی ہے، پنجاب میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پالیٹکس کے لیے آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور وہ آج کے فائدے کے لیے نہیں، وہ نیکسٹ کے لیے ہوتی ہے کہ کل آپ کو کوٹ کیا. بالکل جیسے سہیل آفریدی صاحب آئے تھے، پنجاب حکومت ان کا ویلکم کرتی تو اس سے پنجاب حکومت کا بالکل ہونا تھا. جیسے یہ نجی معاملہ ہے، ویسے تو مریم نواز صاحبہ کا کہ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، بالکل ہوئی، جس طریقے سے شایان شان طریقے سے کی گئی، اگر اس کو سادہ کر کے کیا جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ پولیٹیکل ایفیکٹ زیادہ ہوتا. میں اسے کہتی ہوں پولیٹیکل سے زیادہ یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو لائٹر نوٹ پر کیا جائے. میں اسی پہ آ رہا ہوں، تاکہ نئی بنیادیں قائم ہوں. ٹھیک ہے. مان صاحب یہاں پہ جو جس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے سر، ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے اب تک، وہ ابھی جو پوری ڈسکشن، اب مائٹ بی آئی ایم رانگ سر، کائنڈلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہ جو ہم موب مینٹالٹی کو سر لے کے چل رہے ہیں، جو موب کے جو ڈیسیجنز ہیں ہم ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم انہی ڈیسیجنز کو چیزوں کے اوپر انفورس کر رہے ہیں، امپوز کر رہے ہیں، پرسنالٹیز کے اوپر بھی کر رہے ہیں، اداروں کے اوپر بھی کر رہے ہیں، ہم باقی انسٹیٹیوشنز کے اوپر بھی کر رہے ہیں. تو سر ہم یہ جو موب مینٹالٹی ہے اس سے باہر کب نکلیں گے سر؟ دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کس موب مینٹلٹی کی بات. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دلیل سے بات ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. ہم سے بالکل غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری جماعت سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا چاہیے. اپنی غلطی کو جب تک آپ تسلیم نہیں کرتے آپ آگے بہتری دیکھتے. اب جہاں پہ ہم کھڑے 7 سال کے بعد، کیا ہم نے اس دائروں کے سفر کو
رکھنا ہے یا ہم نے اسے ختم کرنا ہے؟ اگر ہم نے اسے واقعی ختم کرنا ہے تو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ گورنمنٹ بیٹھی ہے، گورنمنٹ انیشیٹو ہے اور فروٹفل انیشیٹو. اب میرے بھائی نے اچھا سے بات کی، وہ آئے، ابھی وہ ہمارے لیڈر بن، وہ اسلام آباد سے چلتے ہیں گاڑیاں افزائی کے ساتھ گاڑیاں توڑتی جاتی، ٹائروں کو سوئے مارتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگلی تو آپ کی جو ہے وہ سیاسی بٹر ہوتی ہے. سر اگر برا نہ منائے، سر اگر برا نہ، میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں سر، اگر برا نہ منائے سر، ایک ضمنی سوال کے طور پہ، یعنی کہ اس میں صرف گرا لگا دوں سر، جب کے پی کے سے قافلہ نکلا تھا لاہور کے لیے، تو سر ہم بھی اگر اب تھوڑی سی اپنی اداؤں پہ بھی غور کر لیں تو بابانگ دوہل وہاں پہ نعرے لگائے گئے تھے کہ ہم بارات لے کے جا رہے ہیں پنجاب میں، اور اس کے بعد پھر وہ جب آپ کسی دوسرے کے گھر میں جانے سے پہلے اس قسم کی باتیں کریں گے تو سر پھر اگلا جو ہے وہ آپ کو کس طرح کا جواب دے گا سر؟ میری گزارش سن لیں سر ایسا نعرہ کسی ذمہ دار بندے کی طرف سے لگا، اگر کسی سیاسی کارکن نے، عام آدمی سر نے، کارکنوں کی بات نہیں کر رہا سر، شفیع جان صاحب کے رائٹ سائڈ پہ مینا خان صاحب کھڑے تھے سر، جن کی جانب سے نعرے بلند کیے جا رہے تھے سر. مینا خان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار شخص نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر شفیع جان بھی ذمہ دار نہیں ہے، سہیل افریدی بھی ذمہ دار نہیں ہے. جی مجھے موقع دیں سر. اگر انہوں نے، میں نے واقعی نہیں سنا، اور اگر انہوں نے کہا ہے تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں غلط بات کو صحیح نہیں کروں گا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا سر. بٹ اگین کہ ہمیں اگر بڑی تصویر میں دیکھنا ہے چیزوں کو، if we want to look at the bigger picture، تو ڈرائیونگ سیٹ پہ کرے. اب آسان حل دے دیتا ہوں، عمران خان صاحب جیل میں، پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان کے بغیر کچھ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں عمران خان کا ووٹ ہے، اور 8 فروری کو عمران خان کو دھاندلی کے باوجود کسی بھی اور پارٹی سے لگا. اب شہباز شریف اٹھے، شہباز شریف نہیں جا سکتا، شہباز شریف جیل، عمران خان بات ہو جائے گی، معاملے ہو جائیں گے. صحیح، کسی اور کو ڈالنے کی ضرورت. وقاص صاحب آئی تھنک کہ تھوڑا سا ایشو ہے آپ کی کو آڈیو میں ٹیکنیکل ٹیم سے بات میں آپ کے آڈیو کو دوبارہ چیک کرتے. اچھا چلیں یہ تو ہو گیا. ذوق، ہمیں مسلسل ایک چیز بتائی جا رہی ہے، جیسا بھی دیکھیں بات تو پھر وہی ہو جائے گی نا، بلیم گیمز کے اوپر ہم آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہم پارٹی سے بعد میں بات کرتے، پہلے ہم آپس میں ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں. ہمیں مسلسل ایک بات بتائی جا رہی تھی کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ صحت کا نظام بہت اچھا ہو گیا. ہمارے کے پی کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ ایک ڈرامیٹک چینجز آ گئی ہیں ہاسپٹلز کے اندر، ایک پورا ریولیوشن آ گیا ہے. ایک آج کی ایک چھوٹی سی ایک خبر آئی ہے کہ سن 2025 کی اگر میں بات کر دوں 80,000 سے زائد جو کیسز ہیں صرف کتے کے کاٹنے کے آئے، اور اس سے پہلے جو تھے وہ پچھلے سال سن 2024 میں 60,000 سے زائد جو تھے وہ کتے کے کاٹنے کے. اب اس میں پاگل کتے کی یا جو، لیکن بات یہ فائٹ کی اگر میں بات کروں، بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے نا یار. صرف یہ خیبر پختونخوا نہیں ہے، پنجاب میں کمپین چل رہی ہے آوارہ کتوں کو مارنے کی، وہ تو ہائی کورٹ نے اسٹے بھی دیا ہوا نا. سندھ میں بھی بڑی تعداد ہے کتوں. یہ بات صرف یہاں پر نہیں ہے. اب جب خیبر پختونخوا میں پہلی حکومت آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، کیا پولیس کا نظام اس وقت بات ہوئی تھی تبدیل ہوا؟ نہیں ہوا. اس وقت کہا گیا نا کہ سب سے بڑی جو چینج آئی وہ پولیس کے نظام کے اندر آئی. اور پھر ابھی یہاں پر کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے وہ واقعی عمران خان کی رہائی کا ملا ہے. صحیح، کیونکہ الیکشن سے پہلے عمران خان قید میں تھے. صحیح، اور عمران خان جب قید میں تھے تو اسی کی رہائی کے لیے وہاں پر مینڈیٹ لیا. صحیح. خیبر پختونخوا کے اندر بھی بہت سی ایسی خرابیاں ہوں گی جن کو توجہ کی ضرورت ہوگی وہاں کی حکومت کو. ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اندر وہ بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے، نئی بھی ہو رہی ہوں گی. لیکن جو وہاں پر جو بھی حکومت آتی ہے، عمران خان نے جس کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا ہے اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ؟ صحیح، کہ وہ کیا وہاں پر کوئی کام کریں گے؟ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے، وہ موبلائز کرنے کے لیے کچھ کریں گے. علی امین گنڈا پور کا جو مینڈیٹ تھا وہ یہ مینڈیٹ تھا کہ آگے سر مان صاحب دوبارہ آگے میرے خیال. جی ایمان صاحب آپ کی سر آواز سر اس وقت تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی تھی. جی وقاص بھائی ذرا مکمل کیجئے گا سر اپنی بات کو. جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ
हालात को अगर ठीक करना है और वाकई है कि सियासी रिफ्ट खत्म हो और इस मुल्क में नया चैप्टर लिख और आप जमहूरी को आगे चलाना चाहते जी जी, तो मैं कहूं कि आज जब नवाज शरीफ साहब जाए, खान साहब से पत्ते की जरूरत नहीं है, वो बैठ के उनसे बात करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, ये तो हो गया। अच्छा सर, इसमें मेरे पास आखिरी 4 मिनट है। वकास भाई, मेरा ख्याल में मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, हम ये चारों से एक मिनट का मैं उसका जवाब लेता हूं, मैं 4 मिनट पूरे हो जाएंगे। वादी तीरा का सर मसला, सुहेल अफरीदी साहब, शफी जान साहब, हर फोरम के ऊपर मैं अल्लाह 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 क्या कहते हैं, मुझे माफ करें, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं कहता, लेकिन उनका जो बयानिया है वो झुटलाया जा रहा है कि नोटिफिकेशन जो है वो हमने जारी नहीं किया, नोटिफिकेशन किसी और ने जारी किया। मसला 4 अरब रुपए का है। क्या एक जरा से उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि 4 अरब रुपया हजम करने के लिए सारा कुछ ये सियासत की जा रही है? जी वकास भाई, 1 मिनट सर। देखिए, उनके ऊपर तो 4 अरब का इल्जाम, और जब वो साबित होगा तो उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ठीक अगर है। वो पार्टी तो सर इफेक्टिव किधर जाएंगे सर? इफेक्टिव किधर जाएंगे? अगर टैक्स पेयर का पैसा, हाँ, तो ये तो भी होगा। और पंजाब में हुकूमत ने जो कानून बना दिया है कि मरियम नवाज अपनी तशहीर के लिए जितना मर्जी पैसा लगा लें, आप और मैं और अदालत सवाल नहीं कर सकती। सही। और इस वक्त तक मरियम नवाज 15 अरब रुपए से ज्यादा अपनी तस्वीरों पे लगा चुकी, अब कौन देगा? ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जो इफेक्टिव हैं, जो जिनके लिए 4 अरब रुपया सर जो जारी किया गया है, उस पर हम बात ना करें अभी फिलहाल। वो जब होंगे, जब पकड़े जाएंगे, फिर तब की बात होगी। जी मैडम। मैं इस बारे में कहती हूँ कि अगर फंडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही, अगर नहीं मिल रही तो आप उसके रेलिवेंट फॉरम पर जाएं, कंप्लेन करें, जो एक प्रॉपर पढ़े लिखे मुआशरे का तरीका है। ना कि आप सड़कों पर निकलें और आप गुंडागर्दी पर निकलें, लोगों को गायब करने पर निकलें, ये कोई तरीका नहीं। ना आप हुकूमत को प्रेशराइज करें। बिल्कुल ठीक हो गया। कमो साहब देखें जी, ये ना पीटीआई का ये वतीरा है कि उन्होंने हर मुस्बत चीज को भी जो है नेगेटिविटी की तरफ ले जाके लोगों को जो है वो पॉइजन करना होता है। ठीक है। यही वजह है कि वो जो 4 अरब रुपया जारी किया गया, वो पैसे प्योरली ये मौसम की शिद्दत या जो है वो जरगा या मकामी, जो यहां तक कि गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है थी, उसकी कॉन्सेंट से ये चीजें हुई। लेकिन इन्होंने क्या रंग दिया कि जी वहां से लोगों को जबरदस्ती नकल मकानी करवाई जा रही है, वहां पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। हालांकि वो ऑपरेशन करने के लिए वहां पे इतना मटेरियल है कि 500 फैमिलीज जो हैं वो टीटीपी के वहां रहती हैं, और वो 12,000 एकड़ रकबा जो है उसमें पोस्ट काश करके वो सारी आमदन उनको जाती है। ठीक है। तो लिहाजा ये बयानिए नहीं बनाने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अदारों के साथ। जोक अभी इसको एंड करते हैं, एंडी करें ना इसको। बयानिया की जंग से बात शुरू, इसी पर खत्म करते हैं। बात यह है, सुहेल अफरीदी साहब जब आए तो कहा गया कि नहीं आने देंगे। हाँ, आज भी कोर्ट का ऑर्डर आया कि गिरफ्तार करके पेश करो, वो नहीं पेश हो रहे इस्लामाबाद से, लेकिन वो वहां पर अपनी जगह मौजूद है। केपी का अपना एक बयान आता है, हाँ, विफाक का अपना एक बयान आता है, दोनों के बयान में तजाद है, बल्कि तीनों के पंजाब का लगा रहा है ना। फिर ठीक है, अब हम सिर्फ केपी के बयान की बात कर रहे हैं। फिर नोटिफिकेशन आ गया, केपी के बाद कहते हैं हमने जारी नहीं किया, विफाक के कहने पर हुआ, विफाक के कहते हैं अगर हमने करवाया तो आप कैंसिल कर दें। बिल्कुल ऐसे। अब बात है कि आप एक जगह बैठ जाएं, इस सारे मसले का बयान से नहीं निकला। अगर आप अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं और आप है ना। जी जी बिल्कुल। कौन रहता है वादी तीरा में? मैं और आप ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं और आप ही रह रहे हैं। मेरे और आपका कोई हल निकला? नहीं निकला। मेरे और आपका हल कब निकलेगा? जब बैठेंगे। और कौन बैठेगा? स्टेक होल्डर्स। जब अब सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं, सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक उसी इलाके से है। हाँ। वो कह रहे हैं मैं अफरीदी कबीले का जो है, मैं वो एक जगह ले आऊंगा। ठीक है। आप जरगा खेलते रहें, अपनी सियासत करते रहें, आपको अपनी सियासत के लिए ईंधन मिल रहा है। और ईंधन कौन है? मैं और आप हैं। आपने अगर हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते ही रहना है तो फिर हम पस्ती की तरफ जाते रहेंगे। यहाँ पे आप ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अगर हमने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होना है तो फिर हमने पस्ती के अंदर ही जाए जाना है। देखें, हमें हर बार ना, हमारे पास और चॉइस क्या है? मैं वैसे छोड़ दें हमारे पास और चॉइस क्या है? बड़ी माजरत से देखें, आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया के फेसेस,
नेगेटिविटी की आप जितनी बात कहेंगे ना कि हम पस्तगी में जा रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है नहीं तो भी ऑप्टिमिस्टिक थोड़ी सी चीजों को आप पॉजिटिव देखिए, एक छोटी सी बात है मैडम, आखिरी बात, 18 अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को इख्तियार मिले, सिक्योरिटी का मसला किसका है? सूबाई मसला है ना, वो सूबे को डील करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, ये तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, और असल में जो मसाइल थे वो सिर्फ बात ये है कि हम तमाम तर बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो इफेक्टेड है, जो वहां के मेन इफेक्टिव पर्संस है, हम उनको ना हम उनको स्टेक होल्डर के तौर पे ले रहे, ना हम उनको अपने साथ शामिल कर रहे। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल सेम वक्त सेम चैनल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।